खुदा ने मुमकिन किया कि आप सब्बत के दिन खुदा की इबादत में भी शामिल हों और फिर आप अपने जिस्मानी तौर पर भी अपने जिस्म को रेस्ट दे सकें। ये खुदा की शुक्रगुजारी नहीं है? ये खुदा का अनमोल गिफ्ट नहीं है? इसलिए मेरी आप सब तमाम बेटों से, बेटियों से, बहन भाइयों से दरखास्त है कि आपका अगर कोई भी अजीज़ोकारब, जानने वाला, दोस्त हमारे उसी कम्युनिटी के साथ तल्लक रखता हो, उसको जरूर दावत दे, ये इबादत के लिए जरूर आए। खुदा इसके वसीला से आपको बरकत कि इस सब्बत की इबादत में आप सबको वेलकम और खुशामदीद कहता हूं। मेरे अजीजों, इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर अफरा तफरी का आलम है। पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां भी मसीह कौम के लोग बसते हैं, वो मुख्तलिफ किस्म की परेशानियों में से गुजर रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के दुखों का सामना कर रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म की मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। और बहुत सारे मुमालिक के अंदर मसीह कौम के बेटे और बेटियों के ऊपर, बहन भाइयों के ऊपर, खानदानों के ऊपर बड़ा जुल्म और तशद्दुद भी हो रहा है। और फिर जब इन सारी बातों के लिए हमारी मसीह कौम के लोग इंसाफ के लिए आला हुक्मरानों के पास जाते हैं, तो वहां पर भी हमारी रसाई नहीं होती। लेकिन मेरे अजीजों, याद रखें इस बात को कि जब हम कदीम जमाने का मुतालिया करते हैं, तो कदीम जमाने के अंदर भी मसीह कौम के साथ इस तरह के वाकयात जो हैं वो पेश आते रहे हैं और पेश आ रहे हैं और पेश आते रहेंगे। आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा, पादी साहब ये क्यों है? इसकी रीजन ये है कि बाइबल मुकद्दस के अंदर इस बात से हमें आगाह किया गया है कि जब मेरी दूसरी आमद होगी, उससे पहले लोग तुमसे अदावत रखेंगे। लोग तुमसे मेरे नाम के सबब से क्या रखेंगे? अदावत रखेंगे। मेरे नाम के वसीला से आपको मुश्किलों का, परेशानियों का सामना करना होगा। और जब हम बाइबल मुकद्दस का बखूबी मुतालिया करते हैं, यीशु मसीह ने अपने हवारियों को, सुहाबा कराम को, अपने शागिर्दों को, मिली जुली भीड़ को, फिर ईमानदार रासबाज लोगों को इस बात की एक दावत दी। और वो दावत क्या थी कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो सबसे पहले अपनी खुदी का इनकार करे, और फिर दूसरी बात कि अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। और मैं इस बात को आपके गोशगुजार करना चाहता हूं कि सलीब के जो मानी हैं, सलीब का जो मतलब है, सलीब का मतलब है दुख, सलीब का मतलब है तकलीफें, सलीब का मतलब है कि आपको रद्द किया जाएगा, सलीब का मतलब है आपके ऊपर लान तान होगी और लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, लोग आपसे अदावत रखेंगे, क्योंकि ये सलीब का मतलब है। और यीशु मसीह ने क्या फरमाया था कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपनी खुदी का इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और फिर क्या करे? मेरे पीछे हो ले। इसका मतलब है मसीह कौम का हर फर्द बशर जो है, जो यीशु मसीह का फॉलोअर है, जो यीशु मसीह के ऊपर पुख्ता ईमान रखता है, और उसने अपने कंधे के ऊपर सलीब उठाई हुई है। मसीह कौम का निशान जो है वो सलीब है, और सलीब का मतलब है कि लोग तुमसे अदावत रखेंगे, लोग तुमसे अदावत रखेंगे। याद रखें इस बात को
کہ یسوع المسیح کو بھی اسی طرح عزائے رسانیوں میں سے گزرنا پڑا۔ یسوع المسیح جب عزائے رسانیوں میں سے گزر رہے تھے، جب وہ اس وقت دکھ اور تکلیف میں سے گزر رہے تھے، انہوں نے اس عزائے رسانیوں میں سے گزرتے ہوئے اپنے باپ کی مرضی کو انہوں نے پورا کیا۔ اور میرے عزیزو، آج ملک پاکستان کے اندر مسیح قوم کے بہن بھائیوں کو، بیٹے اور بیٹیوں کو عزائے رسانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہم اس بات کے لیے بھی خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ بائبل مقدس کے اندر، بائبل مقدس کی آخری کتاب جس کا نام کیا ہے؟ مکاشفہ کی کتاب۔ کون اس کا رائٹر ہے؟ مقدس یوحنا سلطان و عارفین، جو کہ یسوع المسیح کے شاگردوں میں سے ایک تھے۔ میرے عزیزو، جب ہم ابتدائی کلیسیا کا مطالعہ کرتے ہیں تو ابتدائی کلیسیا کے اندر یسوع المسیح کے حواریوں کو بھی مختلف قسم کی عزائے رسانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ مکاشفہ کی کتاب اور اس کا پہلا باب اور اس کی آیت مبارکہ 16 سے آیت مبارکہ 18 تک ہم تلاوت کریں گے، جہاں پہ لکھا ہوا ہے، اور اس کے دائیں ہاتھ میں 7 ستارے تھے، اور اس کے منہ سے ایک 2 دھاری تیز تلوار نکلتی تھی، اور اس کا چہرہ ایسا چمکتا تھا جیسے تیزی کے وقت آفتاب۔ جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا، اور اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا دانا ہاتھ رکھا کہ خوف نہ کر۔ سب بولیں، خوف نہ کر، میں اول اور آخر ہوں، میں اول اور آخر ہوں اور زندہ ہوں۔ میں مر گیا تھا اور دیکھ ابدالآباد زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم روا کی کنجیاں میرے پاس ہیں، موت اور عالم روا کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ یہ خدا کا کلام اس وقت یوحنا سلطان و عارفین کے اوپر ظاہر ہوا جب وہ پتمس کے جزیرے میں یسوع مسیح کی گواہی کے لیے قید کی حالت میں تھا۔ میں بتانا چاہتا ہوں، یاد رکھیں اس بات کو، جہاں پر بھی کسی مسیح نوجوان، مسیح ایماندار، مسیح راست باز یا مسیح خاندان عزائے رسانیوں میں سے گزرتے ہیں، نمبر 1، خدا اس جگہ کو پاپولر کر دیتا ہے، خدا اس جگہ کو۔ نمبر 2، خدا ان کے لیے جو عزائے رسانیوں میں سے گزرتے ہیں، خدا ان کے لیے اپنے آسمان کی بادشاہی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں، یوحنا سلطان و عارفین جس جزیرے کے اوپر وہ خدا کے کلام کی منادی کی خاطر عزائے رسانیوں میں سے گزر رہا تھا، یہ ایک ایسا جزیرہ تھا جس کو کوئی پوری دنیا میں نہیں جانتا تھا، مگر میں اس بات کو آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اسی پتمس کے جزیرے کو آج پوری دنیا کے اندر ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ آج یہ پتمس کا جزیرہ موجودہ ملک ترکی کے اندر ہے۔ پوری دنیا سے بہت سے ٹورسٹ جو ہیں وہ ترکی کے ملک میں پتمس کے جزیرے پر جاتے ہیں۔ کس لیے؟ کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم وہ مقام جو ہے اس کو دیکھ کر آئیں جہاں پر یوحنا سلطان و عارفین، جو کہ خداوند یسوع المسیح سے محبت رکھنے والا شاگرد کہلاتا تھا، جو یسوع المسیح کی والدہ کو اپنے گھر میں لے کر گیا تھا، جس کے اوپر اس وقت کے بادشاہ نے سزا کے طور پر جزیرہ پتمس میں بھیج دیا تھا۔
اور یاد رکھیں اس بات کو، یوحنا سلطان و عارفین جب پتمس کے جزیرے پر تھے تو وہاں پر خدا نے اس کے اوپر وہ باتیں ظاہر کی جس کو ہم مکاشفہ کی کتاب کے نام سے پکارتے ہیں۔ اس نے اس جگہ پر اپنے جلال کو ظاہر کیا اور اپنے جلال کو ظاہر کر کے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اس سے صرف ایک ہی بات کہی کہ خوف میرے عزیزو، جو بھی آج کی اس دنیا میں مسیح قوم کا بیٹا بیٹی، مسیح قوم کے لوگ جو ہیں جب عزائے رسانیوں میں سے گزرتے ہیں، یسوع المسیح کے نام سے ستائے جاتے ہیں، تو میرے عزیزو اس جگہ کا مقام جو ہے وہ پوری دنیا میں ایک پاپولیرٹی کے طور پر ظاہر ہو جاتا ہے۔ پاکستان کے اندر ضلع فیصل آباد کے قریب جڑا والے کو پوری دنیا میں کوئی جانتا تھا، لیکن یاد رکھیں اس بات کو کہ جب وہاں پر عزائے رسانیاں ہوئی تو آج پوری دنیا کے اندر ہر ملک کے اندر ملک پاکستان کے جڑا والے علاقے کا نام جو ہے بڑا مشہور ہو گیا۔ ریزن کیا ہے کہ وہاں پر مسیح کے نام لیوا لوگوں کے اوپر ظلم، ستم، دکھ اور تکلیفیں واقع ہوئی ہیں، اور میرا ایمان ہے کہ خدا نے وہاں کے لوگوں کو بھی آسمان کی بادشاہی کے لیے دروازے کھول دیے۔ میں اس وقت ملک پاکستان کے تمام مسیح گھرانوں سے التماس اور درخواست کرنا چاہتا ہوں، مت گھبرائیں، مت پریشان ہوں، کیونکہ بائبل مقدس نے ہمیں اس سے پہلے آگاہ کر دیا ہے کہ میری آمد سے پہلے لوگ میرے نام سے تم سے عداوت رکھیں گے، میرے نام کے وسیلہ سے تمہیں ستائیں گے، میرے نام کے وسیلہ سے تمہیں عدالتوں میں لے کر جائیں گے۔ تو بائبل مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے گھبرا نہ جانا۔ ایک تو گھبرا نہ جانا اور دوسری بات لکھی ہوئی ہے گمراہ نہ ہو جانا۔ میرے عزیزو، آپ اس وقت کیسی بھی مشکل پریشانی میں سے گزر رہے ہیں، ہمارا خدا کل آج بلکہ اب تک یکساں خدا ہے۔ اس کا وعدہ ہے کہ میں دنیا کی انتہا تک تمہارے ساتھ رہوں گا۔ متی رسول کی معرفت انجیل مقدس 28 باب اور اس کی 20ویں آیت مبارکہ لکھا ہوا ہے، اور ان کو ملتا پڑھیں، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں۔ ہمارے خدا کا وعدہ ہے، اگر خدا اس وقت جزیرہ پتمس کے اوپر یوحنا سلطان و عارفین کے ساتھ تھا تو وہی خدا آج بھی ملک پاکستان میں کوئی بھی خطہ کیوں نہ ہو، خداوند یسوع المسیح کا ہر مسیح فرد بشر کے ساتھ وعدہ ہے کہ میں دنیا کی انتہا تک تمہارے ساتھ ہوں، خوف نہ کر، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میرے عزیزو، آج آپ کیسی بھی مشکل پریشانی میں سے گزر رہے ہیں، ہمیں ایمان میں مضبوط ہونے کی ضرورت ہے اور دعا میں جھکنے کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے یسوع المسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا تو میری آپ سب سے التماس اور درخواست ہے کہ اپنی پرانی انسانیت کو اس کے کاموں سمیت اتار دیں اور نئی انسانیت کو پہن لیں۔ اپنی زندگی کا ایک یو ٹرن لیں جس کو
तौबा कहा जाता है, और यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हुए हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाए। खुदा आप सबको आखिरी वक्त में अज़ायर सानियों में ईमान में मजबूत और खुदा के हजूर दुआ करने की तौफीक अता करे।